महबूब रकू की हालत में थे। हजरत अबू बकरा ने आके पिछली सब में रुकू करके आपके साथ शामिल हो गए। जब आपने सलाम फेरा, आपने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन, ज़ादकल्लाहु, अल्लाह तेरा हिरस बढ़ावे। ये जरा पिछली सफ्ते कीते ही ना, ये पिछली सफ्ते नमाज नीतियां इंज न कीता कर। सवाल है, अल्लाह के महबूब तो मुअल्लिमुल किताब अल हिकमा हैं, अल्लाह के महबूब ने अबू बकरा को क्यों नहीं फरमाया ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहातिल? फरमाया है? नहीं फरमाया। कायनात का कोई मौलवी साबित करे। ये बुखारी तो कहती है अच्छा जो रकू में मिला था उसने फातिहा पढ़ ली थी। जी मिला कहां है? रुकू में। फातिहा रुकू से पहले होती है या बाद में? अच्छा ये बताओ, आसान सी बात, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं या नहीं? ये मौलवी जुबैर अली दई से मैंने पूछा था उसके मदरसा में, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इमामुल अंबिया हैं या नहीं? कहता है हैं। मैंने कहा अंबिया ने नमाजें पढ़ी थी? कहता है पढ़ी थी। मैंने कहा हो गई थी? कहता है हो गई थी। मैंने कहा कुरान तो कहता है कि सूरह फातिहा मेरे नबी की खुसूसियत है। सूरह फातिहा किसकी खुसूसियत है? किसको मिली है? वलक़द आतैनाका, किसको मिली है? अल्लाह के महबूब को। तो इमाम के पास फातिहा थी, मुक्तदियों के पास फातिहा नहीं थी। उन मुक्तदियों की नमाज हो गई थी फातिहा वाले इमाम के पीछे। वाह 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 माशाअल्लाह। या उस इमाम ने सलाम के बाद कहा था ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब? क्या बात है, माशाअल्लाह। जब इमाम पढ़ा रहा है और वो इमाम इमाम कायनात है, वो पढ़ाने वाला है और पूरी कायनात का खुलासा जमात अंबिया पढ़ने वाली है। मेरे हनफी भाइयों, इससे बड़ा मुबारक अमल क्या हो सकता है कि जिस नमाज के 1 लाख कई हजार अंबिया मुक्तदी हैं, उन मुक्तदियों की अगर बगैर फातिहा के इमामुल अंबिया के पीछे हो गई तो अहनाफ का क्या कसूर है कि सब नबियों के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं? नारे तकबीर, शान इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके अहनाफ, अल्लामा खिदर हयात बकरवी। अरे नहीं, मैं बात कर रहा था एतमाद और तकलीद के बगैर गाड़ी। जिन्होंने चलाई है उनके एक्सीडेंट हुए हैं। एतमाद के बगैर गाड़ी नहीं चलती। जिन्होंने तकलीद फिर रिवायत को छोड़ा वो भी हमारे गिरोह से जुदा होकर आले कुरान कहलवाकर परवेजी बन गए। नाम आले कुरान रखा, कितना खूबसूरत नाम, लेबल आले कुरान का लगाया और खबासत जे की, हदीस का इनकार किया। और अगर ये एतमाद नहीं करेगा तो तू नाम आले हदीस रखता है लेकिन न मेरे नबी की हदीस को मानता है न फिका को मानता है, कलमा अपनी ख्वाहिश का पढ़ता है। वरना आप जरा देखें, अल्लाह के नबी ने जहां भी फरमाया मन तमस्सा का बेसुन्नती, क्या फरमाया? मन तमस्सा का अलैकुम बेसुन्नती के बेहदीसी। तवज्जो कर जरा, और मोड़ आ गया है। अलैकुम बेसुन्नती या अलैकुम बेहदीसी? मन तमस्सा का बेसुन्नती या मन तमस्सा का बेहदीसी? दिलचस्प मौजू है। जहां पर भी महबूब ने फरमाया, लफ्ज किसका फरमाया? सुन्नत का। किसका फरमाया? अब 3 पार्टियां बन गई। एक ने नारा लगाया हदीस का, दूसरे ने बिदअत हसना का। मैंने कहा महबूब ने बिदअत हसना की वसीयत नहीं की थी। क्या फरमाया था? ये एक मौलवी साहब आपके करीब हैं, ये बेचारे एक दिन फंस गया। ये कुरैशी साहब जानते हैं ना, एक दिन बेचारा फंस गया। कहता है कि
قبر کی اذان قرآن حدیث سے ثابت کروں گا. میں آ کے بچوں ایک ایک لفظ سے 10-10 ہزار روپیہ انعام دے سی. ایک آیت ایک حدیث کر فوراً کہنے لگا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. کہ وہ بدعت کہتے بدعت حسنہ ہے. میں آگے پھر سنیا کامنا تھا چھوڑنا موزیا پھر آنکھ سونے بتیاں بدعت حسنہ. اس نے کہا حدیث یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ حسنہ حسنہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من تمسک بسنتی. سبحان اللہ. آپ کے جلسے کا عنوان ہے توحید و من تمسک بسنتی. توجہ ہے وجہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. اگر نہیں مانے گا خدا کی قسم مہنگا پڑے گا سودا. حدیث اور سنت میں ہر حدیث سنت نہیں. حدیث اور سنت میں فرق ہے. اس لیے محبوب نے سنت کی طرف رہنمائی کی ہے. اور سنت بنتی ہے تب ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. اور سنت بندی تائیں جو صحابہ تو چل کے گزرے. المسلوکۃ فی الدین سنت کہتے ہی اس کو ہیں جس پر میرے نبی کے صحابہ چلے ہیں. اب ذرا توجہ کر. اللہ کے محبوب کی حدیث برحق لیکن ہر حدیث سنت نہیں. حدیث میں آتا ہے ام المومنین فرماتی ہیں اور حدیث بھی بخاری شریف کی فرماتی ہیں میں آپ کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی جس طرح جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے. گھروں میں روشنی نہیں تھی. گھروں میں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ اندھیرا تھا. کیا تھا؟ محبوب موجود تھے تب بھی اندھیرا تھا. معلوم ہوتا ہے میرا محبوب وہ نور ہے جو قرآن والا نور ہے. قرآن ہو بھی تو حصی اندھیرا تو ہوتا ہے نا. قرآن چاننا دلاں دا تے میرا محبوب بھی چاننا جس کا نام نور ہدایت ہے. پہلے تے مسئلہ بھی بڑا چلتا ہے سی نور بشر دا مسئلہ جڑا بریلوی مذہب ہے نا. بریلوی مذہب اس 18ویں ترمیم بڑی نے ہر سال بدلتا ہے. ہر مہینے وچ بدلا. ہر مولوی دا بدلا. ہر مدرسے دا بدلا. ایک وہ وقت تھا جب یہ لوگ نعرہ لگاتے تھے. اب بھی دیوان محمدی میں وہ اشعار موجود ہیں. نعیم الدین مراد آبادی کے حاشیے پر وہ عبارت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار کرنا ہے اور نبی کو بشر کہنا کفر ہے. نعیم الدین مراد آبادی لکھنے والا احمد رضا خان کے حاشیے پہ لکھا کہتا ہے کفر ہے. اور دیوان محمدی والا اس نے لکھا بشر آنکھیں تشرتی سی اتو نادل کہرتی سی تلو دو زخدی دھرتی سی. بشر آنکھا تشرتی سی آدھے تیرے احد ہو کہ آمد صدامر تو صدقے. احد ہو کہ آمد صدامر تو صدقے تیرا میم دا برکا پامر تو صدقے. اور بدے خان اعلی حضرت آخیا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کبھی تو یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے محبوب حقیقتاً نور ہیں اور بشر کہنا یہ گستاخی ہے بے ادبی ہے. جب میرے علماء نے اللہ کا قرآن کھول کے سامنے رکھا اے ظالموں قرآن کہتا ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. قرآن کہتا ہے اکان للناس عجبا
ان اوحینا الی رجل منہم، قرآن کہتا ہے میرے محبوب اس کائنات کے افضل ترین بشر ہیں، آپ کی حقیقت بشری ہے، جڑے ویلے قرآن دیا ایتاں دی بارش اتری۔ قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، طریقہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد، سید اشاعت توحید والسنہ زندہ باد، آخرین علماء دیوبند زندہ باد، بکب سر بلند دیوبند دیوبند، غیرت مند جرأت مند دیوبند، حضرت اسلام مولانا قدر حیات صاحب زندہ باد۔ جب قرآن کی بارش آئی پہلے سمجھ آیا پیر میاں علی شاہ کو۔ کس کو سمجھ آیا؟ اے گولڑا شریف والے، دیکھو ہم بے ادبی نہیں کر رہے۔ پیر میاں علی شاہ صاحب، اس سے کسی نے سوال کیا، پہلا نظریہ کیا تھا؟ نبی کو بشر کہنا کفر ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بشر آنکھیں تشر تھی سی اتو نازل کار تھی سی۔ میں کہ ذرا بے کھڑ کس تے کار پیا نازل ہوں گئی اور کفر دی مشین ذرا تک۔ احمد رضا نے تو لکھا ہے نا کہ وہابیہ کو کہ کفر میں شک کرنے والا بھی کافر۔ میں نے کہا ظالمہ یہ فتویٰ اتنا دور رس ہے، اتنا بڑا بیزیل ہے کہ ایک بریلوی مولوی بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ پیر میاں علی شاہ صاحب کے استاد ہیں احمد علی محدث سہارنپوری۔ کون ہے؟ احمد علی محدث سہارنپوری، جس کے بارے میں مفتی احمد جار گجراتی کا صاحبزادہ لکھتا ہے کہ یہ خبیث پکا وہابی تھا۔ کس کے بارے میں لکھا؟ محدث سہارنپوری کے بارے میں کہ یہ خبیث پکا وہابی تھا۔ اب پیر میاں علی شاہ لکھتے ہیں محدث احمد علی رحمت اللہ علیہ، احمد رضا کا فتویٰ مانوں تو یہ فتویٰ تو گولڈے کو بھی اڑا کے لے جائے گا۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کسی بریلوی ملا میں غیرت ہو، کسی بریلوی ملا میں اس کے قدموں میں قوت ہو، اور کسی کے ایمان کی تو ہے نہیں ایمان تو ویسے حمیت والی غیرت ہو، تو اپنے مولویوں کا قرآن سنت کا تو ایک مسئلہ ہے، اپنے فتووں کے مطابق ایمان ثابت کرو۔ بریلوی مولوی اپنے فتوہ کے مطابق احمد رضا سے لے کر پنڈی کے ستونگرے تک، اول سے لے کے آخر تک کٹر کافر اور قطعی کافر ہیں۔ فتویٰ ایک کا نہیں، فتویٰ سب کا ہے، ایک کے بارے میں نہیں سب کے بارے میں ہے، یعنی ہر بریلوی مولوی کے فتویٰ کفر سے کافر ہے۔ یہ علماء دیوبند کی کرامت ہے۔ ہمارے علماء کو بھونکا، بہتان لگایا، میرے اللہ نے الجزاء من جنس العمل، جزا عمل کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ اس نے بکواس بازی شروع کی، اندر مفتی بھی تیرے، کتابیں تیری، پریسیں تیری، چھاپنے والے تم، خرچہ کرنے والے تم، اور مزے کی بات ہے کہ کسی ملا میں یہ غیرت نہیں کہ احمد رضا کا ایمان ثابت کر سکے۔ احمد رضا اپنے فتوے سے خود کافر ہے، احمد رضا کے فتویٰ سے پیر کرم شاہ کافر ہیں، پیر کرم شاہ کے احمد رضا کے فتویٰ سے پیر میر علی شاہ کافر بنتے ہیں، احمد رضا کے فتویٰ سے نعیم الدین مراد آبادی کافر ہے، نعیم الدین مراد آبادی کے فتوے سے احمد رضا کافر ہے، نعیم الدین مراد آبادی کے فتوے سے عمر اچھلوی کافر ہے، عمر اچھلوی کے فتوے سے سارے بریلوی کافر ہیں، اور اسی طریقہ سے عمر اچھلوی کے فتوے سے کائنات کے سب پیر، سب بریلوی کافر بنتے ہیں۔ کسی میں ہمت ہو ذرا ہلا کے دیکھے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ پنڈی گھیب کے علاقہ میں ایک ٹھنڈور آ کے پھنسا ہے۔ ٹھنڈور سمجھتے ہو؟ سعید اسد، مولوی سعید اسد، یہ بیچارہ آ گیا، یہ سمجھا تو غیر مقلد دیا بندہ اسی تقریر کرنے والا،
کیونکہ مناظرے غیر مقلدہ نال کر کے انہوں بھی غیر مقلدہ انہوں نال کر کے انہوں بھی نظر کر دیتا ہے، ورنہ ہاتھ لگے تے پتہ لگے کتنا پکا ہاتھ ہوں ہے۔ توجہ ہے، یہ سمجھا کوئی او سی آ گیا مناظرہ خود طے کیا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ پر مناظرہ طے کیا پنڈی گھیم میں، اور وہاں پر میرا شریف کا پیر جو بڑا گدی نشین ہے وہ ناظم تھا۔ اب جب سید اسد نے دیکھا کام تے پھنس گیا تے پیراں دی کوٹھی تے عشاء تو بعد مناظرہ شروع ہونا ہے تے ساری رات یہ تے صبح پتہ لگ سی چن کتے گزاری آیا، یہ تو صبح جا کے پتہ چلنا ہے، تو وہ پھنس گیا بیچارہ۔ اب اس نے شرارت کی، پیر نے پورے یہ پنڈی تلا گنگ پنڈی گھیپ ہر جگہ تو بریلوی عوام منگائی، 35 مولوی بریلوی، سید اسد، یہ سب کے ساتھ۔ وہ پیر میرے ساتھ بیٹھا، جب میں سٹیج پہ گیا تو منظر ایسا تھا جس طرح کسی زمانے میں کوئے صفا کے مد مقابل کھڑے تھے۔ کل مشرکین الکافرین من البریلوی جین والرضا خانی جین، یہ سب کٹھے تھے، اور میں نے تقریر شروع کی اور میں نے کہا اب مزہ آئے گا میرے نبی کی سنت ادا ہونے کا۔ اب جب تقریر شروع ہوئی، توجہ مزے کی بات، ویڈیو والے انہوں نے بلائے، اسلحے کی 2 گاڑیاں انہوں نے بلائی، 35 مولوی بریلوی تنظیموں کے سارے بدماش یہ بھی اکٹھے سب آ گئے۔ جب سٹیج پہ سید اسد پہنچا میں نے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دیا، میں نے کہا حضرت تشریف رکھیں، میرا ایک سوال ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، علم کا لفظ بھی غیب کا لفظ بھی اللہ کے محبوب کی بات، قرآن کہتا ہے لا عالم الغیب، میرے محبوب اعلان کرو میں غیب نہیں جانتا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ اللہ کی کتاب ہے، لا عالم الغیب میں دکھا رہا ہوں، اگر ہمت ہو اس کتاب مقدس سے صرف ایک آیت پیش کر جس میں علم اور غیب کا لفظ ہو، محبوب کے لیے ثابت کیا گیا ہو، ان النبی یعلم الغیب ان محمدن یعلم الغیب، ذاتی عطائی کے جھگڑے بعد میں حل کریں گے، لفظ علم غیب کا محبوب کے بارے میں صرف ایک آیت پیش کر دے۔ مولوی سعید اسد کہنے لگا جی اسی بات پھر کیا تھا، بات مڑ کے، میں آکا مولوی صاحب بات مڑ کے جم کے بھی آئے آیت نہیں مل سکتی، اے آیت مل سکتی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آیا بڑے رسوا ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے۔ وہ منظر دیکھنے والا ہے، CD موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے، وہاں سے بھاگ گیا، سٹیج کے اوپر سے بھاگا اور پوری کائنات کے پنڈی سے بریلی تک اپنی ٹانگیں اوپر کر لیں، اگلے پچھلوں کو بلا لیں، اجمعوا شرکاءکم، سارے جمع ہو جاؤ، بدعوا شہداءکم، اگلے پچھلوں کو بلا لو۔ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت جس میں علم اور غیب کا لفظ ہو، میرے محبوب کے لیے ثابت ہو، یہ کائنات اپنی رنگینیاں چھوڑ دے گی، سورج اپنی روشنی چھوڑ جائے گا، پوری کائنات بدل جائے گی، لیکن کوئی ایسا حلالی مولوی نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے نہ قیامت تک جان سکتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں پہ، وہی مسئلہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی زہر بھی کرتا ہے اثرے۔ میں نے کئی مقام پہ کہا وہ ایک عرفان مشہدی ہے، شیطان اعظم۔ اب اس فریق کی ایک عادت ہے چیلنج کر کے بھاگتے ہیں۔ اب وہ چیلنج کیا کرتا ہے؟ لاہور میں کھڑے ہو کر میں حرم کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستانی حکومت کی وساطت سے کعبہ کے امام کو چیلنج کرتا ہوں، اگو بریلوی مولوی تو بریلوی عوام
کسے نہیں آخا مولوی صاحب حیا نہیں آیا؟ کس کو چیلنج کیا کرتا؟ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ امام یہ اگے نعرے پہ لینا کہ سبحان اللہ، اور ظالموں فتاوی رضویہ اٹھا، انوار شریعت اٹھا، فتاوی رضویہ میں تیرا بزرگ اور ڈیڈی جان احمد رضا خان لکھ رہا ہے اور میرے محبوب کی حدیث لکھ رہا ہے کہ جب پوری کائنات میں فتنہ اور فساد کا زمانہ ہوگا، ہر جگہ پہ فتنے فساد ہوں گے، احمد رضا خان حدیث لکھتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس طرح سانپ پہ حملہ ہو وہ اپنے سوراخ اور بل میں بنا لیتا ہے، جب اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہوں گے تو اصلی ایمان حرم، کعبہ اللہ اور مسجد نبوی میں ہوگا۔ احمد رضا لکھ رہا ہے، اور انوار شریعت 5 طن پلیت بریلوی مولویوں کی کتاب جہاں 5 بریلوی بزرگوں کے فتوے ہیں، اس میں لکھا ہے یہی حدیث لکھی کہ اصلی ایمان کعبہ اللہ میں ہوگا، اور وہ چیلنج کر رہا ہے کعبہ کے امام کو۔ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ میں نے وہاں بھی کہا، آج پنڈی میں بھی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان شیاطین میں سے جو بڑے بڑے شیطان ہیں، ہر ایک کو پوری جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، غیرت ہے، کعبہ کا امام دور ہے، مسجد نبوی کا امام دور ہے، خدا کی قسم کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کا یہ نوکر یہ ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ توجہ ہے؟ میں بات اور کر رہا تھا، یہ تو گلی سے نکل گئے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ اس کے ضمن میں آپ نماز پڑھتے اور گھر میں اندھیرا ہوتا تھا۔ میں نے کہا بریلویوں کے عقیدے بدلتے ہیں۔ پیر میاں علی شاہ نے کہا، پوچھا گیا کہ آپ کو بشر کہنا جائز ہے؟ پیر میاں علی شاہ کہتا ہے میرے ناقص ذہن میں، خیال میں لفظ بشر مانن، مفہومن، مصداقن، متضمن بکمال ہے۔ لفظ بشر دا معنی بھی کمال اللہ، مصداق بھی کمال اللہ، تے مفہوم بھی کمال۔ یہ پہلے کے پہ آگ دین کسی کو بشر کہنا کمالات کا انکار ہے۔ میں آ کے تھوڑی تھوڑی دھک دیے تے ہوں آ کے بامبڑ بلیے بوڑے شریف دی گدی تو سبحان اللہ۔ وقت تھا میرا شیخ مسئلہ الہ بیان کرتا تھا اور فرماتے تھے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور کائنات کے لوگوں قبر پہ کھڑے ہو کر مشکل کشائی کے لیے پکارنے والوں، حاجت روائی کے لیے پکارنے والوں، انہیں داتا سمجھ کے پکارنے والوں اور کرنی بھرنی والا سمجھ کے پکارنے والوں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چاہے قبر دے اتے جا کے پکارو کہ چاہے جنگل کھڑے ہو کے پکارو، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ میرا شیخ کہتا تھا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا کافر، بدماش اور بدبخت کون ہے جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی استجابت نہیں کر سکتے، حاجت روائی نہیں کر سکتے، مشکل کشائی نہیں کر سکتے، بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے، کرنی بھرنی نہیں کر سکتے، اور کشتیاں ڈوبی ہوئی نہیں تار سکتے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم، اور پکارا سنن جواب دے تا دے بن
حاجتات تا پوریاں من جے سنن ہم ان دعائہم غافلون او انہاں دے پکارن تو بھی بے خبر. جب میرے شیخ نے شروع کیا گولڑے شریف تکلیف شروع ہوئی. او جی بتا والیاں ایتاں نبیاں ولیاں تے پھر پیا کردہ نے غلام اللہ خان. کیا شروع کیا؟ یہ ایتیں کون سی تھی؟ گولڑے دھکنا شروع ہوئی. بتوں والی ایتیں غلام اللہ فٹ کرتا ہے. میں کہ بچوں در آگے چل. آیا پیر نصیر الدین کیا بات، گولڑا شریف کی گدی پیر نصیر الدین. سبحان اللہ. کبھی وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون. ساری زندگی مقابلے کرنے والے، ساری زندگی بدنام کرنے والے. وہ پیر نصیر الدین آیا اور اس نے اس نے لطمۃ الغیب لکھی اور استعانت کی شرعی حیثیت لکھی. فرمایا کہ اے من دون اللہ دا مصداق نبی بھی انتے ولی بھی ہے. نبی بھی من دون اللہ، ولی بھی من دون اللہ، اولیاء بھی من دون اللہ. اور کہتا ہے یہ جو ہمارے مولوی کہتے ہیں اس سے مراد صرف بت ہیں تو یہ بے وقوف ہیں، یہ جاہل ہیں. قرآن کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ بھی من دون اللہ، مائی مریم بھی من دون اللہ. یہ میں نہیں آکھا، یہ گولڑے شریف والا آکھا ہے. کنا آکھا؟ پیر نصیر الدین نصیر. واہ. اگلی بات لکھی، کہتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، داتا مانے، او انج دا مشرک ہے جی میں ابو جہل آئی. اس طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل تھا. اور پیر نصیر الدین نے لکھا لطمۃ الغیب میں، کہتے ہیں میری ساری زندگی تحقیق میں گزر گئی، مجھے ایک آیت نہیں ملی، ایک حدیث نہیں ملی جس کا یہ مفہوم ہو کہ لوگوں اپنی مشکلات کے اندر، اپنی حاجات میں کسی قبر کا آسرا لیا کرو، قبر والے کو پکارو. پیر نصیر الدین کہتا ہے میری زندگی گزر گئی، مجھے ایک آیت نہ ملی، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی. توجہ ہے. بڑی کعبے لگی مولویاں، خدا دی قسم جل بھن گئے. اور مولویوں نے لکھا، مولوی اشرف سیالوی بڑا شیخ الحدیث ہے بریلویوں کا، اس نے کتاب لکھی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں اس نے لکھا شاہ نصیر الدین گولڑوی کی شاہ اسماعیل دہلوی سے 2 قدم سبقت. شاہ نصیر الدین تک اسماعیل دہلوی تو بھی 2 قدم آگاہ نکل گئی ہے. اگے پیر صاحب بھی پیر صاحب آئی، سید آئی. سید کا جواب ذرا سنو. سید لکھدا کہ مولوی اشرف سیالوی کعب بن اشرف یہودی سے 4 قدم آگے. سبحان اللہ. پیر دی ساٹی 4 قدم آگے. یہ سب کتابیں ہیں. میں نے کہا کہ اثر کیا ہوا؟ سبحان اللہ. اثر یہ ہوا، میرے شیخ نے مسئلہ بیان کیا. شیخ کے مقابل آنے والے، شیخ کو بدنام کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، انہی کے گھروں میں آگ لگ گئی. گھر سے آگ پھوٹی اور وہاں پر اشرف سیالوی نے پیر نصیر الدین کے خلاف لکھتے لکھتے ایک مقام پہ یہ لکھ بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. بریلوی مولویاں کی سکھایا ہے عوام نو، فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے. وہ پڑھتے ہیں نا اشعار
کہ آپ اس وقت کے نبی تھے جب آدم ابھی مٹی گارے میں نہیں تھے، آپ کو وہاں نبوت مل چکی تھی۔ اب اشرف سیالوی نے لکھا کہاں ملی؟ 40 سال کے بعد۔ پیر نصیر الدین نے پکڑا، کہا تو نبوت کا منکر ہے۔ بریلوی آگے، وہ بھی بریلوی مولوی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی التحقیقات، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں اس نے ثابت کیا کہ جو 40 سال سے پہلے آپ کے لیے نبوت مانے وہ سب سے بڑا گستاخ، سب سے بڑا بے ادب، قرآن کا منکر، سنت کا منکر اور بے ایمان ہے۔ میں آ کے سونا فتوا لائی، قرآن دا منکر، بے ادب تے گستاخ جڑا 40 سال تو پہلے نبی بننے جی اعلیٰ حضرت مندے ہوئے فرقے بنسی، عمر اچروی مندہ ہویا فرقے بنسی، نعیم الدین مراد آبادی مندہ ہویا فرقے بنسی، عبدالسمیر رامپوری مندہ ہویا فرقے بنسی، پیر میر علی شاہ مندے ہوئے فرقے بنسی، پیر کرم شاہ بندہ ہویا فرقے بنسی، سارے بریلوی مندے ہوئے فرقے بنسی۔ اشرف سیالوی لکھا جو پہلے نبی مانے وہ گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، قرآن کا بھی منکر، حدیث کا بھی منکر۔ توجہ ہے؟ اچھا گھروں میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ توجہ ہے؟ تھک تو نہیں ہے؟ گھروں میں اندھیرا تھا۔ فرماتی ہیں میں آگے سوئی ہوئی ہوتی، میرے محبوب مکرم سجدہ کرتے، توجہ کر، حدیث اور سنت کا فرق بتانے لگا ہوں، سجدہ کرتے، میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ حدیث آ گئی کہ نماز کے وقت بیوی سامنے سوئی ہوئی ہوتی، یہ حدیث ہے، سنت بھی ہے؟ نہیں۔ اگر سنت مانو گے، جو سنت مانیں گے، جو ہر حدیث کو سنت کہتے ہیں، تو پھر انہیں بیویاں مسجد میں لانا پڑیں گی، ادھر نماز پڑھیں، آگے بیوی کو سلا دے، کہو حدیث میں آیا ہے۔ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے محبوب مکرم نماز پڑھتے ہیں، امامہ آپ کی نواسی یہ آپ کے کندھا مبارک پر ہے، سجدہ میں جاتے ہیں، ان کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ حدیث آ گیا بچی کو کندھے پہ اٹھا کر نماز پڑھنا، یہ حدیث آ گئی لیکن سنت بھی ہے؟ اگر یہ سنت ہے پھر محلے سے ایک ایک بچی بھی مانگ کے آنی پڑے گی۔ حدیث ہے لیکن سنت یہ جائز، ہر حدیث کو سنت کہتے ہیں۔ بچی اٹھا کے نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے پر سنت نہیں ہے۔ بیوی آگے سوئی ہوئی ہو نماز پڑھنا حدیث میں آیا ہے پر سنت نہیں ہے۔ اور جو صلی فی نعلہ ہے، جوتوں میں نماز پڑھنا حدیث میں آیا ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے محبوب مکرم کا بعض فرمودات امر بھی آیا ہے لیکن وہ بھی سنت نہیں۔ آپ نے فرمایا اشربو من ابوالہا والبانہا من البانہا وابوالہا، فرمایا اے داتیاں تے اٹھاں دا موتر بھی پیو تے دودھ بھی پیو۔ کہ بولو یار، حدیث آ گیا نا، پیشاب بھی پیو اور بخاری شریف۔ ان سے پوچھو کبھی عمل کیا ہے؟ غیر مقلدوں نے کبھی اشتہار نکالا ہو بھئی حدیث میں آیا اور امر ہے، اور امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اشربوا من ابوالہا والبانہا، اب کہے گا وہ بیمار تھے، میں نے کہا علت نکال کر حکم لگانا اسی کا نام فقہ ہے۔ وہ بیمار تھے، فلاں ادھر تھا، ادھر پیش کر کے علت پیش کر کے حکم نکالنا اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ کی نمک حرام گالیاں بھی دیتا ہے اور فقہ کے بغیر تیری گاڑی بھی نہیں چلتی۔ مانتا بھی اگر فقہ نہیں ماننا تو پھر منہ تو پیمنا پوسی تے ہوں تو میں اتنے بریک بھی لانا چاندی حدیث اگلیاں بھی جگدا میرے ذہن چ آ گئی ہیں، حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایاک نعبد و ایاک توحید بھی ہے
تقلید بھی ہے، توحید بھی ہے سورہ فاتحہ میں اور تقلید بھی ہے۔ نہ توحید کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، نہ تقلید کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ توحید کے بغیر بھی گزارا نہیں، تقلید کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ چند باتیں میں نے ذکر کر دی، میرے اکابر نے ابھی بیان کرنا ہے۔ سب حضرات اکابرین کا بیان سن کر جانا، اللہ تعالیٰ یہی الفاظ قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بھائی جی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں عورتوں کی نماز ایک ہے، توجہ ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں مانتے، غیر مقلد دھرم میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں۔ عورت تو 10 دن نہیں پڑھتی، مرد بھی نہیں پڑھتا۔ کیا ہوا جی وہ ایام خاص میں عورت پڑھتی ہے نماز، تو غیر مقلد مردوں کی بھی وہ حالت ہوتی ہے، پھر حکم ایک تو نہ ہوگا نا۔ عورت پر 10 دن نماز پڑھنے کی پابندی ہے، غیر مقلد مولوی پر۔ اگر عورت مرد کا کوئی فرق نہیں تو پھر 10 دن اس کے 10 دن اس کے، پھر 1 سال بچہ وہ جنے 1 سال، فرق جو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو فرق ہے مرد عورت کا، ان کے ہاں یہ کہتے ہیں مرد عورت کا کوئی فرق۔ میں نے کہا ظالموں خود بھی اس پہ پکے تو نہیں ہوتے، مردوں کو امام ٹکاتے ہو، کبھی عورتوں کو بھی امامت پر بھیجا ہے؟ مسجد میں کون امامت کرتے ہیں؟ غیر مقلد مرد، غیر مقلد عورتیں بھی کسی مسجد میں پنڈی امام ہیں، فرق بھی کوئی نہیں، تو پھر تو عورتوں کو امامت پہ بھیجو۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ امامت صرف مرد کرتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں کرتی؟ اذان مرد دیتے ہیں، عورت کیوں نہیں دیتی؟ تکبیر مرد کہتے ہیں، عورت کیوں نہیں کہتی؟ یہ صرف تراویح میں، آخر رمضان، آخری عشرہ، اعتکاف میں غیر مقلد بہنیں بھی بیٹھتی ہیں مسجد میں، جو 28 تک تقریباً 5% رہ جاتی ہیں، اور 5% جو 95% ہے پکے اعتکاف کے لیے چلی جاتی ہیں، پکی نیت کے لیے۔ تو یہ فرق تو تم کرتے ہو، تو اگر فرق نہیں بھائی تو ان میں بھی برابری کرو۔ اگر کوئی فرق ہے، اچھا ان سے پوچھو غیر مقلد ہمیشہ سرو ننگی نماز پڑھتی کہ نہیں؟ نال دھوتی چائی بھی کھڑا ہوگے نا، میں آ کے ہوں طرح دیکھو کھوتا ہوگے نا، کھوتا اس دوتے ترائے من وزن اتے کان دے رکھو، اس نو پرواہ بھی نہیں ہوں، سر تے ایک ٹاکی بھی برداشت نہیں کریں گا، رکھ کے دیکھو ذرا، اے بھی کوٹ بھی تے جبا بھی تے کبا بھی تے حضرت بھی، لیکن سر والی ٹاکی برداشت نہ کر سکتے، سر تے ٹاکی نہیں۔ اچھا غیر مقلد عورتیں بھی سرو ننگیاں پڑھتی ہیں، فرق جو کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تو کم اوکھے ہی لگ سی جی مرد عورت دا فرق ہی کوئی نہیں، اے بھی سرو ننگا وہ بھی سرو ننگا، اس دی شلوار بھی گودے تک، انہاں دی شلوار بھی، فرق جو کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی گلی تے نچدا تے وہ بھی گلی تے نچدی، ہاں پھر پوری ٹیم آؤ پتہ لگے بھائی غیر مقلد ہند ہوندے، شکل دیکھ کے پتہ لگے۔ ہاں اور کوئی گل، اور کوئی رکا شکا دیونا ہے، پھر تسی گلاں کر دے ہو مولوی چلے گئے، تے اے مولوی کدے گیا نہیں ہے، یہ بھیج کے ہی بہندا نہیں۔ کسی کے ذہن میں ہے تو کر سکتا جی حضرت سے، جتنی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے، نہیں ہے تو باجماعت نماز ادا ہوگی، یہیں تشریف رکھیں، ابھی اذان ہوتی ہے، باجماعت نماز ادا کی جائے گی، اور حضرت دعا فرماتے ہیں، ہمارے سرپرست جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب دعا کر بیٹھ جائے، سارے حضرات دعا کر کے جائیں جی، خیر کی محفل ہے، خیر کی دعا ہوگی، بیٹھ جائیے، جہاں اتنی دیر بیٹھے ہیں بیٹھ جائیے 2 منٹ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔
اے اللہ ہم اتفاق اتحاد نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے. یا اللہ جو کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تمام کی مصیبتوں کو تمام کی پریشانی کو حل فرما دے. اے اللہ جتنے مجاہدین جہاں کہیں اسلام کی خطر لڑ رہے ہیں اے اللہ ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما کامرانی عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک پاکستان کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ اس ملک پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جو مولانا نے بیان کیا اللہ اس بیان کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اذان ہوتی ہے نماز پڑھ کے جائیں. باہر کا اسپیکر بند کرو, باہر کا بند کرو اسپیکر, تھلے لے 2 یونٹ باہر کا اسپیکر جائیں گے. وضو کرواؤ باہر کا بند ٹھیک ہے. اذان